अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ात शहबाज ख़ान। मुल्की मंजरनामा जो है वो बड़ी शिद्दत के साथ तब्दील हो गया है और इस मंजरनामे के अंदर आपको अपोजिशन जमात कहीं दिखाई नहीं दे रही। और अपोजिशन जमात अगर एग्जिस्ट कर भी रही है तो एक पूरा स्क्रीन प्ले है जो ये अब बता रहा है कि शायद इनकी एग्जिस्टेंस जो है उस पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है और आने वाले दिनों में बहुत सारे मामलात ऐसे खुलकर सामने आएंगे कि शायद ये अपोजिशन जमात जो इस वक्त अपनी शक्ल बरकरार रखे हुए है ये भी ना बच सके। तो फिर अपोजिशन जमात क्या सोच के बैठी है, उनके पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, बानी पीटीआई की रिहाई को लेकर क्या डिस्कशन हो रहा है, अलीमा खान साहिबा को लेकर क्या डिस्कशन हो रहा है पार्टी के अंदर, ये सारी चीज़ें। और मोस्ट रेलिवेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान खान साहब के बड़े करीबी हैं और तहरीक इंसाफ जो है वो सारी की सारी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चली गई थी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मखसूस नशिस्तों का फैसला भी आ चुका है अब तो, और नशिस्तें तकरीबन बट भी चुकी हैं। तो बहुत शुक्रिया साहबजादा हामिद रज़ा साहब, वेलकम टू शो सर। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर मैं जानना ये चाह रहा हूँ सबसे पहले कि अभी किस स्टेज पे आप देख रहे हैं सारे मामलात। मखसूस नशिस्तों पे भी आते हैं। जो आपका इजलास था उसमें बड़ी खुलकर बातें हुई। अली मोहम्मद खान साहब ने भी कहा कि अलीमा खान साहिबा जो हैं वो तो उन्हें सियासत से दूर रहना चाहिए। क्या सियासत उन्होंने की है, कौन सी सियासत वो कर रही हैं, ये बात पार्टी के अंदर फिर क्यों हो रही है, या पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो अलीमा खान साहिबा के किरदार को कैसे देख रहे हैं। उन्होंने कहा बड़ी इज़्ज़त हम करते हैं, बड़ा एहतराम का रिश्ता है, लेकिन फिर भी पार्टी के मामलात से उन्हें दूर रहना चाहिए। मैं चाहूँगा इसी से शुरुआत अगर कर लें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जहाँ तक बात करने का है तो बात तो हर कोई आदमी कर सकता है। एक डेमोक्रेटिक पार्टी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मैंने इनके दरमियान, और मैं हमेशा इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करता हूँ, ये चीज़ देखी है कि दीगर पार्टियों की तरह नहीं है कि एक डिक्टोरियल किस्म का सेटअप हो और जो लीडर है उसके आगे कोई बात नहीं की जा सकती। तहरीक इंसाफ के अंदर वर्कर से लेके पार्लियामेंटेरियन तक जहाँ पर उसका कोई नुक्ता नज़र हो उसका इजहार कर सकता है, तो कुछ मौके के ऊपर किया जाता है। दूसरी बात जहाँ तक मेरे नॉलेज के अंदर है खान साहब की, देखें वहाँ पर एक बात ये भी हुई है कि हम सब को एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि खान साहब के साथ उनकी पार्टी जो है उसकी लॉयल्टीज़ हैं, वो सेक्रीफाइसेस दे रही हैं, लेकिन जो कंसर्न खान साहब की फैमिली का हो सकता है, और ये नेचुरल है कि जो आपकी ब्लड लाइन का कंसर्न होता है वो किसी और का नहीं हो सकता। बहनें जब अपने भाई को इस कैफियत में देखती हैं, एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर देखती हैं, उनका वज़न खान साहब का कम हो गया, जब इस कैफियत में देखती हैं तो बहनों के जज्बात हैं, बहनें अपने उन जज्बात का इजहार करती हैं, बट दैट डिडंट मेक एनी सेंस कि उन्होंने कोई पॉलिटिकल मामलात में मुदाखलत की है। आज के दिन तक बतौर इत्तेहादी मेरे इल्म में तो कोई ऐसी बात नहीं है कि खान साहब की फ़ैमिली ने कुछ इस हवाले से इंटरवीन किया हो कि फ़लाने आदमी को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बना दें, फ़लाने आदमी को फ़लाना ओहदा दे दें, फ़लाने आदमी को फ़लाना ओहदा दे दें। सियासत में मुदाखलत आप उसे कह सकते हैं जब आप सियासी मामलात के अंदर पार्टी के इंटरनल अफेयर्स के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। तो ऐसी तो कोई इन्वॉल्वमेंट उनकी तरफ से नहीं है। यस, उनकी तरफ से अपने भाई के हवाले से खदशात का इजहार किया गया है, ये उनका इस्तेहकाक है, सब उनकी इस राय का एहतराम करते हैं। और अली मोहम्मद खान साहब ने या जिसने भी बात की है वहाँ पर उनका बुनियादी मकसद भी ये था कि शायद उन बातों को पॉलिटिकली लिया गया है जो कि नहीं लिया जाना चाहिए था। तो इतनी सी बात है, इसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल कि देयर इज़ एनीथिंग बिग इन इट। आप देखिए 2 दिन पहले तक ये था कि फ़लाना ग्रुप भी KPK में है, फ़लाना ग्रुप KPK में है, पंजाब में फ़लाना ग्रुप है। आपने देखा कि सारे पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पर मौजूद थे। जिन ग्रुप्स की बात की जा रही थी किसी शख्स के साथ नाम लेके कि ये इसका ग्रुप है, वो तमाम अफराद भी वहाँ पर मौजूद थे। उन तमाम अफराद ने अपने ख़यालात का इजहार किया और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इकट्ठा बैठे। ये डिक्टोरियल पार्टी नहीं है, इख्तलाफ राय है, मैं इसे कभी डिनाई नहीं करता। मैंने हमेशा ये बात कही है कि इख्तलाफ राय है, और मेरा नुक्ता नज़र ये भी है कि इख्तलाफ राय अगर किसी भी फ़रीक की तरफ से जो पार्टी के अंदर इख्तलाफ राय होता है वो मुतल्लिका फोरम्स के ऊपर डिस्कस होना चाहिए। ये चीज़ें मीडिया के ऊपर कहने की नहीं होती। ये मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र है, मैंने वहाँ पर कल भी यही बात की है इस हवाला से। बाकी देखें, जहाँ तक वर्कर्स की कुर्बानी है, वन नीड टू बी वेरी क्लियर। 2 इस वक्त हिस्से हैं, एक वर्कर्स है, दूसरा पार्लियामेंटेरियंस या लीडरशिप है।
دونوں کی قربانیاں ہیں، لیکن مجھے یہ بات کہنے میں قطعاً کوئی یار نہیں ہے کہ جو ورکرز ہیں ان کی قربانی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس عہدہ نہیں ہے، ان میں سے کوئی اسمبلی میں نہیں بیٹھا ہوا، وہ اپنی جانوں کی قربانی دے چکے ہیں، اور وہ یہ استحقاق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی لیڈرشپ سے پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اب دوسری سائڈ پہ اگر پارلیمنٹیرینز دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کے اندر کسی پارلیمنٹری پارٹی نے اتنی قربانی نہیں دی اور اتنا سٹرونگ سٹینڈ نہیں لیا جو پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز نے، وہ سینٹ میں ہوں، وہ نیشنل اسمبلی میں ہوں، وہ رسپیکٹو پروونشل اسمبلیز میں ہوں، انہوں نے لیا، وہ ڈرے نہیں، وہ جھکے نہیں، وہ بکے نہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان دونوں کے درمیان، ورکر اور عہدیداران کے درمیان یا پارلیمنٹیرینز کے درمیان ایک پراپر کوآرڈینیشن کا صرف لیک ہے، وہ اس کو بھی میرا خیال ہے ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ سو میں تو اسے ایک جمہوری رویہ سمجھتا ہوں کہ ایک پارٹی کے اندر اس طرح بات ہو رہی، بٹ یس بلو دا بیلٹ بات کسی کو بھی کرنے کا استحقاق نہیں ہے، کسی کے خلاف بھی، نہ کسی کو ورکر کے خلاف، نہ کسی کو پارلیمنٹیرینز کے خلاف۔ اور اس میں ہمارے پاس یہ اطلاعات بھی ہیں کہ اس جو ایک تھوڑی چھوٹی موٹی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر پراپر فیولنگ کی جاتی ہے پی ایم ایل این کے سوشل میڈیا کی طرف سے، یا پاکستان تحریک انصاف کے اپوننٹ جتنے بھی ہیں ان کے سوشل میڈیا کی طرف سے، کہ ایک چھوٹی سی چیز کو ایک رائی کا پہاڑ بنا کر دکھلایا جائے۔ عمران خان کی قیادت میں، عمران خان کی حد تک پاکستان تحریک انصاف مکمل متحد ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ہاں، ڈفرنس آف اوپینین اسٹریٹجی کے اندر ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں یہ ہوتا ہے۔ صاحبزادہ صاحب، یہ تو بڑی زبردست طریقے سے آپ نے چلیں ایکسپلین کیا۔ میں علیمہ خان صاحبہ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ وہ تو مائنس ہو چکے ہیں، پھر ابھی وہ کہہ رہی تھی کہ مائنس کیا جا رہا ہے، تو پارٹی کا اتحاد اپنی جگہ، دھڑے بندوں کی سیاست اپنی جگہ، جو مقصودہ گول تھا، جو آپ کا مقصد تھا، وہ تو اچیو ہونے سے دور کی بجائے اور زیادہ دور ہو گیا۔ وہ کیسے دور ہو گیا یہ میں آپ سے پراپر ڈسکشن میں کروں گا، اور پارٹی کے اندر بھی تو یہ ساری ڈسکشن جاری و ساری ہے، اس پہ آپ کیا گائیڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، وہ آپ 47 48 ٹیمپریچر کے اندر ایک خاتون ہوں، بہنیں ہوں، وہ کھڑی ہوئی ہوں، اور کو پرسان حال نہ ہو، پولیس کا ناکہ ہو۔ اب علیمہ خان صاحب کو کتنا عرصہ ہو گیا اپنے بھائی سے ملے ہوئے بھی، جو کہ ان کی ملاقات کے حوالہ سے جیل مینول بھی بہت کلیئر ہے، عدالتی احکامات بھی بہت کلیئر ہیں۔ تو انہوں نے اگر کوئی ایسی بات کی ہے تو میرا خیال ہے پارٹی کے اندر سے بھی لوگوں نے کچھ حد تک ہرٹ ضرور ہوئے، لیکن جب ان کے ساتھ سیٹنگ ہوئی، جب ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، تو وہ معاملہ پیچھے رہ گیا ہے۔ اس کے اوپر جو بھی کوئی معاملہ تھا، اتنا مارجن انہیں دیا گیا ہے کہ وہ بہنیں ہیں، وہ کوئی سخت بات کرتی ہیں تو برداشت کرنا ہے، اور برداشت کیا بھی گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ معاملہ بہت آسان طریقے سے سیٹل ہو گیا۔ جی ٹھیک۔ اچھا، 12 جولائی کا جو صاحبزادہ صاحب وہ فیصلہ تھا، اس میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 39 کو کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں، 41 کو آزاد قرار دیا تھا، اور وہ فیصلہ اسی طرح، اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اب انہی آزاد میں سے چودھری عثمان علی ساہیوال سے وہ نون میں شریک ہو گئے۔ تو یہ سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کا وایا لیا کیوں گیا؟ پارٹی سے تو صرف سمبل لیا گیا تھا، پارٹی تو موجود تھی، پارٹی جب موجود تھی تو ڈکلریشن اپنی رکھتی، جس طرح 39 کو کہا گیا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں، ان کے پاس ڈکلریشن موجود ہے پارٹی کا۔ تو یہ کیا ان دنوں ڈسکشن ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا؟ کچھ ایسی باتیں جو آپ کے پاس محفوظ ہوں لیکن وہ منظر عام پہ نہ آئی ہوں، اور آپ کے پاس مارجن بھی ہو بتانے کا؟ سر، یقیناً کچھ ایسی باتیں ہیں جو میرے پاس محفوظ ہیں، لیکن ان کو بتانے کا مارجن میرے پاس نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ جی پلیز۔ دیکھیں، جو پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی تھی، یہ موقف بہت عرصے کے بعد سپریم کورٹ نے واضح کیا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑی کوئی رہنمائی فرمائی اپنے فیصلے کے 6 مہینے کے بعد کہ میں نے پارٹی تو بین نہیں کی تھی۔ گراؤنڈ ریئلٹی اس وقت یہ تھی کہ جو پارٹی کے ٹکٹس تھے، وہ ٹکٹس آروز ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، اور یہ ایک کانسٹیچوئنسی میں نہیں ہوا، یہ اوور آل پورے پاکستان کے اندر ایک اسٹریٹجی تھی کہ تحریک، کیونکہ دیکھیں نا،
رات کو 10 آپ کے علم میں ہوگا جس دن سمبل یہ والا پارٹی ٹکٹ جمع کروانے کا مرحلہ تھا، اسی دن سپریم کورٹ کی ہیئرنگ چل رہی تھی بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کے حوالہ سے یا کسی چیز کے حوالہ سے، اور پہلے ٹائم تھا آر اوز کے پاس اپنا پارٹی ٹکٹ جمع کروانے کا 4 بجے کا۔ سپریم کورٹ کی ہیئرنگ سپریم کورٹ میں پیرل چل رہی تھی تو وہ پھر اس ٹائم کو ایکسٹینڈ کر کے 6 بجے کیا گیا، لیکن اس وقت تک بھی سپریم کورٹ فیصلہ نہ سنا سکی، پھر دوبارہ ایکسٹینڈ کیا گیا، اور اسی سپریم کورٹ کی ٹائم لائن کے مطابق آر اوز بھی اپنا ٹائم ایکسٹینڈ کرتے چلے جا رہے تھے۔ رات میرا خیال ہے if I'm not wrong کو 8 ساڑھے 8 9 بجے کے قریب فیصلہ آیا تو اس کے گھنٹہ بعد تک کا ٹائم دیا گیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک فیصلہ آ جاتا ہے، اس کا شارٹ آرڈر بھی نہیں آتا، اس کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری نہیں ہوتا، اور ایک کنفیوژن ہے، اور آدھے گھنٹے کے بعد آپ کا ٹکٹ جمع کروانے کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، آپ پارٹی کا ٹکٹ آر اوز کو دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کلیئر نہیں ہے کہ بلے کا انتخابی نشان چھینے جانے کے بعد اب پی ٹی آئی پارٹی بھی رہی ہے یا نہیں رہی، تو ہم آپ کا پارٹی کا ٹکٹ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، دیٹ از نمبر 1۔ اب وہاں پر بلے باز کیسے آیا، کیوں آیا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے پاس میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، لیکن میں وہ عمران خان صاحب کے اجازت کے، کیونکہ نوٹس میں تو ان کے ہے، چونکہ شاید کچھ ٹائم پہلے فیصلہ بھی ہو گیا تھا کہ کس پارٹی کی طرف سے لڑا جائے گا، یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن وہ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اگر عمران خان صاحب مناسب سمجھیں گے تو اس کے اوپر ایکشن لے لیں گے۔ صاحب ممکن ہے کہ عمران خان صاحب بھی آپ کو اجازت دیں تو پھر بھی آپ نہ بتا سکیں، ایسی باتیں بھی کچھ ہوں گی کہ آپ کہیں کہ بھائی رہنے ہی دیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی کتاب میں آپ انہیں لکھنا پسند کریں گے، آپ بتا دیں گے۔ اگر عمران خان صاحب مجھے اجازت دیں گے، اگر عمران خان صاحب مجھے اجازت دیں گے تو میں A to Z بتا دوں گا جناب، مجھے کیا ایشو ہے سر۔ ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی گراؤنڈ ریئلٹی بدلی تھی، سر گراؤنڈ ریئلٹی بدلی تھی، تو اس وجہ سے یہ سارا سینیریو ہے۔ سر آپ یہ دیکھیں نا، ایک قانون کی زبان ہے، میرا ایک ٹیکنیکل سوال ہے آپ سے کہ 39 کو سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی ڈکلیئر کیا اس گراؤنڈ کے اوپر کہ ان 39 کے نامینیشن پیپر کے اوپر پاکستان تحریک انصاف لکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، ان کے ٹکٹ تو جمع نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے نامینیشن پیپر پر پاکستان تحریک انصاف لکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، 41 کے نامینیشن پیپر کے اوپر انڈیپینڈنٹ لکھا ہوا تھا۔ جی بالکل۔ سو ان 41 کو یہ دوبارہ ٹائم دیا گیا کہ آپ فیصلہ کر لیں ان another 15 days کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہی رہنا چاہتے ہیں یا آپ تحریک انصاف میں جانا چاہتے ہیں۔ ان 41 نے اپنے ایفیڈیوٹس جمع کروا دیے کہ ہم تحریک انصاف میں جانا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک میرا سوال یہ ہے کہ جن 39 کو آپ اس گراؤنڈ کے اوپر کہ ان کے نامینیشن پیپر کے اوپر تحریک انصاف لکھا ہوا ہے، آپ انہیں تحریک انصاف ڈکلیئر کر رہے ہیں، سپریم کورٹ ڈکلیئر کر رہی ہے، تو میرا نامینیشن پیپر جب کھولا گیا تھا تو میرے نامینیشن پیپر کے اوپر تو سنی اتحاد کونسل لکھا ہوا تھا نا سر۔ آپ 39 کو تو ان کے نامینیشن پیپر کی بنیاد کے اوپر پی ٹی آئی ڈکلیئر کر رہے ہیں، میرے نامینیشن پیپر کی بنیاد کے اوپر مجھے ایس آئی سی ڈکلیئر کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا، آپ کا سوال پھر بنیادی ہے، آپ بیسیکلی فرما رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کی بات نامینیشن والی لی جاتی تو پھر آپ تو سنی اتحاد کونسل نے الیکشن لڑا ہوا ہے، جو سب سے بڑا اعتراض تھا سنی اتحاد کونسل پہ، بیسیکلی آپ یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ میرا ٹکٹ سر، جی میرا جواب وہاں پر جمع ہے کہ میرا ایس آئی سی کا ٹکٹ نہیں لینے دیا گیا، مجھے جاری نہیں کیا گیا، وہاں پر ریسیو نہیں کیا گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کینڈیڈیٹ ہوں نیشنل اسمبلی کا، میرے پاس آدھے گھنٹے کا کوشچن ہے، مجھے میری پارٹی کا نشان نہیں دیا جا رہا، مجھے انڈیپینڈنٹ کیا جا رہا ہے، تو انڈیپینڈنٹ کے اندر خدشہ یہ ہے، اور جب میں پاکستان میں واحد کینڈیڈیٹ ہوں جس کا انڈیپینڈنٹ نشان بھی 3 مرتبہ چینج ہوا ہے۔ مجھے سب سے پہلے رات کو شٹل کاک الاٹ کیا گیا 11 ساڑھے 11 بجے، ہم نے آر او صاحب کے آفس کے آگے لگے ہوئے جو جب وہ کینڈیڈیٹ کو نشان الاٹ کرتے ہیں تو اس کے وہ پکچرز بھی پرووائڈ کی۔ صبح 12 بجے کے قریب بالو کا انتخابی نشان صبح 9 بجے کے قریب مجھے بالو کا انتخابی نشان الاٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد دوپہر 11 بجے کے قریب مجھے گڑیال کا انتخابی نشان الاٹ کر دیا گیا، یعنی میرا پارٹی کا ٹکٹ بھی میرا ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، میرا پہلا انتخابی نشان بھی تبدیل کیا گیا، دوسرا انتخابی نشان بھی تبدیل کیا گیا، تیسرے انتخابی نشان کے اوپر اب ہم جب آر او کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے اور آپ کے لیے وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہوتا تو آپ بیسیکلی اس فیصلے کے خلاف جاتے ہیں ڈی آر او کے پاس، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے پاس۔ اب جب ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر صاحب کے آفس کو تالا لگا ہوا ہو،
DRO صاحب دفتر میں نہ بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر آپ کے پاس آپ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں نہیں جا سکتے. DRO has to reject your application or accept your application. In both scenarios you can go to the high court. اب جب آپ کا وہ لنک ہی مسنگ کر دیا گیا ہے, ہم سے پوچھا گیا کہ آپ ہائی کورٹ میں کیوں نہیں گئے. بابا ہمارے نومینیشن پیپر اگر ہم ہائی کورٹ میں جاتے ہیں, ہائی کورٹ میں ریٹ کا طریقہ کار آپ جلد سے جلد بھی لگوا لیں تو 24 گھنٹے لگتے ہیں. DRO وہ جب مسنگ لنک درمیان سے چلا گیا تو ہائی کورٹ آپ کو ڈائریکٹ انٹرٹین نہیں کر سکتی. سیکنڈلی پھر آپ کو آپ کا انڈیپینڈنٹ سٹریچر بھی ختم ہو جاتا ہے. تو میں نے انتخاب تو لڑنا تھا نا ساری نانی کیس, تو وہاں پر پھر جو ہماری لیگل ٹیم تھی, جو ساتھی تھے, ان کی مشاورت کے ساتھ میں نے انتخاب لڑا. اب ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز آپ نے پچھلے سوال میں میرے سے پوچھا تھا, میں واضح کر دوں SIC کے حوالہ سے. سپریم کورٹ کے اندر جس وقت آرگومنٹ کیا گیا ریزرو سیٹس کے اوپر, ایک بات کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ سیم پیج پر تھے. ٹھیک ہے. اور وہ ایک بات یہ تھی, الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن جیتنے کے بعد جتنے بھی کینڈیڈیٹس نے ودن 72 آورز SIC کو جوائن کیا ہے وہ SIC کو جوائن کر سکتے ہیں, اس لیے کہ SIC ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے الیکشن کمیشن کے اندر, جس کے گزشتہ 10 سال کے آڈرز, انتخابی نشان, ہر چیز جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے. تو دے کین جوائن, بٹ چونکہ ان کا یہ پارلیمانی جماعت نہیں ہے, ان کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں جیتا, تو ان کو صرف سیٹ نہیں مل سکتی ریزرو. یہی نقطہ نظر سپریم کورٹ کا تھا کہ آپ کی SIC کی جوائننگ غلط نہیں ہے, SIC کی جوائننگ ٹھیک ہے. اب جب وہ فیصلہ جو فل کورٹ کا تھا اس کو کم تعداد میں, ایک تو فل کورٹ کا فیصلہ بھی ظاہر ہے اس کے ریویو کے لیے 2 چیزیں ہیں, جن ججوں نے فیصلہ دیا ہو وہی ججز اس کو ریویو کر سکتے ہیں. لیکن 26ویں امینڈمنٹ چونکہ اس کا نزول ہو گیا اور وہ نازل ہوگی 26ویں امینڈمنٹ, تو اس کے بعد اب شاید وہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وٹ ایور دیٹ از وہ اس کو سن سکتا ہے. وہاں پر بھی جب یہ بات کی گئی ہے تو وہ بھی اس بات پر کلیئر ہے کہ آپ کی جوائننگ SIC کی ٹھیک ہے. تو اب چونکہ فیصلہ اوریجنل ریویو ہو گیا, ریویو ہونے کے بعد وہ پرانا سٹیٹس بحال ہو گیا کہ وہ تمام پارلیمنٹیرینز دے آر ناؤ SIC اینڈ انڈر جو SIC کا ڈسپلن ہے وہ اس کے اندر فال کریں گے. سو یہ جو ایک نیا ٹرینڈ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں یا یہ ہو گیا ہے یا وہ ہو گیا ہے, دیر از نتھنگ لائک دیٹ. آج بھی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ وہ تمام پارلیمنٹیرینز SIC ہیں, آپ کی نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ کے اوپر وہ SIC ہیں. سپریم کورٹ کا اوریجنل فیصلہ آنے کے بعد جو کہ الیکشن کمیشن نے امپلیمنٹ نہیں کیا تھا, اس کے باوجود بھی سٹیٹس تبدیل نہیں کیا گیا, انہیں SIC ہی رہنے دیا گیا, آج بھی وہ SIC ہیں. سو یہ جو ہے نا کہ کوئی آزاد گروپ آئے گا, آزاد میں سے فارورڈ بن جائے گا, یہ نہیں ہو سکتا. وہ بیک ٹو اسکوائر ون چلے گئے ہیں 9 اور 10 فروری کی سچویشن پہ کہ ناؤ دے آر SIC جنہوں نے ایفیڈیوٹس جمع کروائے ہوئے ہیں. جی اچھا, دوسرا صاحبزادہ صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب نے جیل میں کوئی پیغام بھیجا ہے کہ اگر گنڈا پور صاحب کے خلاف کوئی عدم اعتماد KP میں آتا ہے تو وہ اس کی حمایت نہیں کریں گے, اس طرح کا اسپیکولیٹ ہو رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے مولانا صاحب نے کوئی پیغام عمران خان صاحب تک پہنچایا ہے. ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے اور یہ جو باتیں گردش کر رہی ہیں ان میں کتنی صداقت ہے؟ سر علیمہ خان صاحبہ کی تو ملاقات ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, میرے پاس ایسی کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ آ جاتی ہوتی ہے, میرے پاس ابھی تک ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ مولانا صاحب کا کوئی پیغام دیا گیا ہو اور وہ اندر پہنچایا گیا ہو. تو اٹ از ایز سمپل از دیٹ جی کہ ناٹ ٹو مائی نالج. نمبر 1, میرے نالج میں ہوتا تو بالکل یا اسے میں ایکسیپٹ کرتا یا اسے میں ڈینائی کرتا, لیکن چونکہ میرے نالج میں نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ, اور دوسری بات یہ کہ جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے پہنچایا گیا ہے, تو علیمہ خان صاحبہ کی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. اچھا, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لنک غلط ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے پہنچایا گیا ہے, ادروائز کوئی میسیج وغیرہ وہاں گیا ہو تو ہو سکتا ہے, پاسبل ہے, کیونکہ یہ تو obvious ہے نا کہ ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی. ادروائز
جو میرے پاس اطلاع ہے وہ 3 لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے. ایک خان صاحب کی 2 بہنیں عظمیٰ خان صاحبہ اور نورین خان صاحبہ, ان کی ملاقات ہوئی ہے جو کہ 35 منٹ کی تھی, لیکن 13 سے 14 منٹ کے اندر وہ ملاقات ختم کر دی گئی. دوسرا ہمارے وکیل ہیں کھوکھر صاحب. کھوکھر صاحب کی ملاقات 1 منٹ اور کچھ سیکنڈ کے لیے ہوئی ہے. کھوکھر صاحب نے تو ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں بتائی, اور ابھی تک خان صاحب کی جو 2 بہنیں اندر گئی تھیں ان کی طرف سے بھی ابھی تک تو ایسی کوئی اطلاع میرے پاس نہیں آئی کہ میں اس کو کہہ سکوں کہ کسی اور سورس سے پہنچا یا نہیں پہنچا. اچھا, رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا, تو رانا صاحب نے کہا کہ ہم نے تو مولانا صاحب کو اس طرح کا کوئی ٹاسک دیا ہی نہیں, نہ اپروچ کیا ہے اور نہ کوئی عدم اعتماد ہم لانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے وجہ بڑی دلچسپ بتائی. انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور تو ہمارے آدمی ہیں اور خان صاحب کی لیگیسی کو لے کر اتنے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں, تو یہ کفر کون کرے گا کہ ان پر کوئی شب خون مارے؟ ایسا تو سوچا بھی نہیں جا رہا, وہ تو ہماری اپنا ایسٹ ہے, اپنی پراپرٹی ہے, سارا کچھ تو وہ کر رہے ہیں, تو کیا اور کریں. یہ بات رانا صاحب کر رہے ہیں بیٹھ کے, اس پہ کیا ٹیک ہے جی؟ اگر میں یہ کہوں کہ رانا صاحب ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو پھر رانا صاحب آپ کے ساتھ وہ کیسے؟ آپ بتائیں نا سر میں عرض کرتا ہوں نا, پلیز میں بتاتا ہوں نا سر. پلیز. رانا صاحب کی ہی گزشتہ 48 گھنٹے میں ایک سٹیٹمنٹ چلی نا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ عمران خان نے بڑی جواں مردی کے ساتھ جیل کاٹی. جی بالکل چلی. میں تسلیم کرتا ہوں کہ جو کچھ میرے پاس اطلاع تھی, یعنی یہ رانا صاحب کے الفاظ ہیں, کہ جو ان کے پاس کوئی اطلاع تھی کہ خان صاحب کوئی نشہ کرتے ہیں تو وہ غلط ثابت ہو گئی. ٹھیک ہے سر. یہ تو سارا نیریٹو مسلم لیگ نون کا تھا نا سر, کہ عمران خان پہ ڈرگ کا الزام لگائیں, عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کریں, یہ کہیں کہ وہ جیل میں منتیں کر رہا ہے, جیل میں ترلے کر رہا ہے, اور وہ ابھی بھی یہ بات آپ کے سامنے جو نون لیگ کے سپوکس پرسن ہیں حکومت کے, وہ آ کے بات کہتے ہیں, لیکن ان کے اس پوائنٹ آف ویو کو 100% ریجیکٹ کر دیا رانا ثناء اللہ صاحب نے, یہ کہہ کے کہ نہیں بھائی, نہ وہ ڈرگز کے اوپر ہے بلکہ اس نے انتہائی جواں مردی کے ساتھ جیل کاٹی ہے, وہ کوئی منت ترلا نہیں کر رہا. تو پھر سر رانا صاحب ساڑھے پہ رولتے ہو گئے, وہی مان لو. پھر اگر رانا صاحب کی پہلی بات آپ نے ماننی ہے تو پھر یہ بات بھی مانیں. دیکھیں, یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو جب نظر آتا ہے اپنی اوپوننٹ پولیٹیکل پارٹی کے اندر کو ویکیوم, تو وہ اس ویکیوم کے ذریعے اپنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. علی امین گنڈا پور نے تو کل اوپن چیلنج کیا نا سر, کہ اگر آپ گورنمنٹ گرانا چاہتے ہیں تو گرا لیں, اگر آپ کے پاس طاقت ہے. اس نے تمام پولیٹیکل فورسز کو چیلنج کیا کہ اگر آپ گرانا چاہتے ہیں گرا لیں. ہاں, آپ کوئی اور وجوہات بنا کے گرانا چاہ رہے تھے, وہ آپ سے گورنر راج والی چیز آپ سے نہیں پوری ہو سکی. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے کہہ دینا کہ فلانا ملا ہوا ہے, فلانا ملا ہوا, یہ تمام چیزیں غلط ہیں. میں اس کے ساتھ بالکل ایگری نہیں کرتا. ابھی بھی جو اگلی موومنٹ ہے اس کو علی امین گنڈا پور صاحب نے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اور الائنس نے لیڈ کرنا ہے. تو اتنے بچے ہم بھی نہیں ہیں کہ رانا صاحب کے اس بیان کے اوپر ہم مقصد ہے کہ اس کے اوپر اپنے کمنٹ دینا شروع کر دیں, بلکہ میرا خیال ہے وضاحت کی ضرورت رانا صاحب کو ہے کہ انہوں نے نون لیگ کا بیانیہ دفن کر کے رکھ دیا ہے, جو عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن, عمران خان کے جیل سے باہر نکلنے کے حوالہ سے تھا. تو میرا خیال ہے رانا صاحب پہلے اپنی پوزیشن کلیئر کریں کہ وہ نون لیگ چی نہیں کہ ساڑھے نہ رلے ہیں. ٹھیک. اچھا, دوسرا صاحبزادہ صاحب جو ڈسکشن میں بڑی اہم بات کی گنڈا پور صاحب نے, انہوں نے کہا کہ جو بیرسٹر سیف ہیں اور بیرسٹر گوہر ہیں, ان کی تو ریگولر خان صاحب تک ایکسیس بھی ہے, انہیں ملاقات کی اجازت بھی مل جاتی ہے باقیوں کی نسبت. تو علی محمد خان صاحب نے بھی, باقی لوگوں نے بھی کہا کہ یہ تو ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں, تو تحریک انصاف انہیں پراپر اون کرے, یہ بڑے فیصلے کریں, بولڈ فیصلے کریں. تحریک انصاف بیرسٹر گوہر صاحب کو لے کر, بیرسٹر سیف صاحب کو لے کر بہت سارے وہ ڈیفرنٹ اوپینینز میں بھی تقسیم ہے. ان میں ان پر ڈائریکٹ الزامات بھی لگ جاتے ہیں, ان کو ڈائریکٹ کمپرومائزڈ بھی کہا جاتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. تو وہ پھر جب آپ کی ایکسیس ہی اس دھڑے کے ذریعے ہے, ان لوگوں کے ذریعے ہے جو پارٹی کے اس وقت چیئرمین بھی ہیں, تو اس کو کیسے, اس چینل کو کیسے بہتر فائن ٹیون کیا جا سکتا ہے کہ آپ لوگ بہتر طریقے سے اپنا ہدف حاصل کر سکیں بیرسٹر گوہر صاحب کی صورت میں؟ سر دیکھیں, بیرسٹر گوہر صاحب قائم مقام چیئرمین ہیں, اور بیرسٹر صاحب ظاہر ہے کے پی کے گورنمنٹ کے سپوکس پرسن ہیں,
ان کے حوالے سے جو بھی بات کی جاتی ہے، جن خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے، میں آپ کے سامنے اوپنلی کہہ رہا ہوں، کیا جاتا ہے، پبلک فورمز کے اوپر کیا جاتا ہے، کچھ اور جگہوں کے اوپر پارلیمنٹری گروپس کے اندر کیا جاتا ہے، وہ چونکہ پاکستان ہولی سولی پاکستان تحریک انصاف کا سر ایک انٹرنل معاملہ ہے. میں اگر پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہوتا تو بالکل اس کے اوپر اپنی رائے دیتا، لیکن میں بطور اتحادی سمجھتا ہوں کہ میں نے ڈے فرسٹ سے اپنی ایک لائن وضع کی ہوئی ہے کہ جہاں تک میں اپنا مشورہ دینے کا اختیار رکھتا ہوں میں کبھی اس لائن کو کراس نہیں کرتا. تو اٹ از بیٹر فار می ناٹ ٹو کراس دیٹ لمٹ، بٹ یس آئی ڈو ایگری کہ خان صاحب کی طرف سے جو ہدایات آ رہی ہیں، اب وہ ان کی بہنوں کے ذریعے آ رہی ہیں، جو چند وکلاء ملتے ہیں، اس میکنزم کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے، بلکہ کیا جانے پر زور دیا گیا ہے. تو دیکھیں اب اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا انٹرنل ایشو ہے، وہ اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے. جی صاحبزادہ حامد رضا صاحب سے ڈسکشن جو ہے وہ جاری ہے. شارٹ بریک ہم لیں گے جی، ابھی بریک کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. بریک سے پہلے بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن چل رہی تھی. اچھا صاحبزادہ صاحب، ہم پوچھ رہے تھے آپ سے کہ اس میں بڑے فیصلہ ساز جو لوگ ہیں صاحبزادہ صاحب، وہ اب کہہ رہے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے، جو ڈسکشن وفاقی دارالحکومت میں بھی پھیلا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے تو عمران خان صاحب کو تحریک انصاف سے نکال دیا ہے، اب ایک ہی آپشن بچا ہے کہ عمران خان صاحب تحریک انصاف خود ہی چھوڑ دیں. اس طرح کی باتیں، اس لیول کی ڈسکشن اس وقت ہو رہی ہے، اور لوگ آپس میں پھر جب بات کرتے ہیں خاص طور پر گورنمنٹ کے اینڈ سے، تو وہ اچھا خاصا اس کا مذاق بھی بناتے ہیں کہ بھئی اب تو کیا بچا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، کچھ بچا ہی نہیں ہے. ہاں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ لوگ جب ان کا لیڈر بھاگ کے جدہ گیا تھا اور انہوں نے 14 گھنٹے کے اندر مسلم لیگ کاف میں شمولیت اختیار کر لی تھی اور پوری پارٹی کا وجود ختم ہو گیا تھا، وہ اس قسم کی توجیحات بیان کر رہے ہیں. میرے ساتھ اگر آپ ان میں سے ان لوگوں کی بات کریں جو اس وقت اپنے پارٹی لیڈر کے ساتھ کھڑے رہ گئے تھے، تو میں انہیں تو رسپونڈ کروں تو میرا خیال مناسب ہے. لیکن بگوڑے لیڈر کے بگوڑے فالوورز جو 15 منٹ کے اندر اندر اپنے لیڈر کی پارٹی چھوڑ کے تو اس وقت کی اقتدار میں آنے والی پارٹی کے اندر رل گئے تھے، میں ان کی رائے کے اوپر اظہار نہیں کر سکتا. لیکن میں اتنی بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. عمران خان ہی تحریک انصاف ہے اور تحریک انصاف ہی عمران خان ہے، اور عمران خان کی ذات کے اوپر، عمران خان کے لیڈر ہونے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، سپورٹرز، پارلیمنٹیرینز، عہدیداران، کسی ایک کا بھی 0.1% بھی اتفاق یعنی یہ نہیں ہے، اور یہ اتفاق رائے کہ صرف ہمارا لیڈر وہی ہے عمران خان. اپنی دیگر اسٹریٹجیز کے اندر اختلاف رائے ہے، عمران خان کے اوپر نہیں. اچھا چلیں، اگر یہ بات وہ یہ ڈسکس کر رہی ہے گورنمنٹ میں، آپ کو دوسری بات کہتا ہوں کہ جناب عمران خان کو کسی نے مائنس کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو پھر بھائی آپ پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات کیوں روکتے ہیں؟ 5 ماہ سے کیوں روکی؟ جانے دینا انہیں، ان کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو جانے دینا اندر. آپ نے اسے سولیٹری کنفائنمنٹ میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اگر آپ کا نیریٹو بھی لے لیا جائے، آپ کی بات بھی لے لی جائے کہ عمران خان کو خدا نہ خواستہ کسی نے مائنس کر دیا ہے، تحریک انصاف نے یا پتہ نہیں کس نے، جس نے بھی وہ جو یہ مغالطات بک رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ پھر عمران خان تک لوگوں کی رسائی ہونے دیں تاکہ وہ چیز اتھینٹک ہو جائے. آپ کو خوف کس چیز کا ہے؟ آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ اور سب سے پہلے ایسی کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ذرا گریبان کے اوپر والے بٹن کھولیں. ویسے اکثر ان کے کھلے ہی ہوتے ہیں، ایک دوسرا بٹن بھی کھولیں، گریبان میں جھانکیں کہ جس وقت آپ کا لیڈر پاکستان سے جا رہا تھا، آپ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. یہاں پر عمران خان کا پارلیمنٹیرین 4 لوٹوں کو نکال کے، ٹھیک ہے، یا ایک وہ آدمی جس نے قرآن پہ حلف دے کے بے ضمیری کی ہے اور اس کے اوپر بھی 62 63 لگتا ہے، ان 4 کو نکال کے 300+ پارلیمنٹیرین عمران خان کا کتنا توڑ دیا آپ نے؟ 4. آپ کے 125 پارلیمنٹیرین تھے جب، بلکہ آپ کی 2/3 میجورٹی کی گورنمنٹ تھی 99 کے اندر، جب مشرف نے توڑی تھی تو آپ کے 2/3 میجورٹی کی گورنمنٹ کے اندر آپ کے پاس 7 بندے بچے تھے آؤٹ آف 2/3 سر. وہ 7 تو اگر یہ بات کریں، اور وہ 7 بھی نہیں رہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، سردار ذوالفقار کھوسا جی گون، مخدوم جاوید ہاشمی گون، خواجہ سعد رفیق کسی سٹیج پہ آلموسٹ گون تھے، لیکن چلیں ابھی نون لیگ میں ہیں.
اس کے بعد آگے اللہ آپ کا بھلا کرے چودھری نثار صاحب گون, ظفر اقبال جھگڑا گون, میرے والد گون, ظفر علی شاہ گون. آپ کے وہ جو 8-9 لوگ جو نواز شریف کے پیچھے نواز شریف کا نام بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کی پارٹی کو بچا رہے تھے, ان 8-9 میں سے جو اوکھے والے وقت میں آپ کے لیڈر کے کام آئے تھے, ایک کو چھوڑ کے باقی سارے لیڈر کے اچھے ٹائم پہ جب لیڈر اقتدار میں آ گیا تھا تو وہ اس کو چھوڑ کے چلے گئے. تو باقی جو آپ کی 2/3 پارٹی لوٹا ہو گئی تھی, میں اس کے اوپر کامنٹ کروں گا سر. ٹھیک, اچھا صاحبزادہ صاحب آپ نے ٹھیک صاحبزادہ صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور ایک یونیورسل آپ نے ڈسکشن میں وہ اصول, ایک رہنما اصول بیان کیا کہ جن لوگوں نے مشکل کے وقت اپنی ہمدردیاں بدل لیں تو ہم ان پہ کیا رسپونڈ کریں. اچھا, رانا ثناء اللہ صاحب چونکہ مختلف شخصیت ہیں, ایک تو آپ کی گورنمنٹ میں ان کے اوپر ہیرون تک کے کیس بن گئے, عمران خان صاحب نے انہیں بڑے توڑنے کی کوشش کی, انہوں نے وفاداریاں بھی نہ بدلیں اور اس کرائسس کو بھی جس کی سزائے موت تھی اس کرائسس سے بھی وہ نکلے جو سارے الزام آئے. انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات سر کی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے فیصلے غلط ہو گئے, غلط فیصلوں میں اگر یہ اپنی صوبائی حکومتیں ڈیزالو نہ کرتے تو 9 مئی بھی نہ ہوتا تو یہ لوگ اس سٹیج تک نہ پہنچتے. تو وہ ایک پورا پیٹرن بتا رہے تھے جہاں مس کیلکولیشنز تحریک انصاف نے کی, تو وہ کم از کم ایک بڑی آواز ہیں, ہمدردیاں چینج کرنے کا بھی ان پہ الزام نہیں ہے. تو اس بات کو ان کی آپ رسپونڈ کر دیجئے اگر پاسبل. دیکھیں, وہ ہمارے سیاسی حریف ہیں اور ان کے پاس یہ استحقاق ہے کہ وہ ہماری کسی سیاسی حکمت عملی کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کر سکیں. انہوں نے اس رائے کا اظہار کیا, بالکل بالکل ٹھیک کیا انہوں نے. مسئلہ یہ ہے, میرا نقطہ نظر جو بھی تھا اس وقت, میں بڑی اسٹرکٹلی اس چیز کو فالو کرتا ہوں کہ میں اسٹریٹجک فیصلوں کو باہر ڈسکس نہیں کرتا, کیونکہ اسٹریٹجک فیصلوں کے اندر کچھ ایسی وجوہات آپ نے منع کیا تھا جنہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ اس طرح نہ کریں. نہیں سر, میں نے اگر منع کیا بھی تھا, میرا جو بھی اوپینین تھا وہ میں نے عمران خان صاحب کو دے دیا تھا. اب جب عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ لے لیا تو میں اس فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں سر. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر کوئی آپ کے مشورے کے اوپر لیڈر اچھا فیصلہ کر لے اور اس کے اثرات اچھے آ جائیں تو آپ کہیں جی میں بلے جی میں نے یہ مشورہ دیا تھا, اور اگر آپ کے فیصلے کے اگینسٹ لیڈر کے کسی فیصلے کے کانسیکوینسز آ جائیں تو آپ اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کر لیں کہ نہیں جی نہیں وہ اس وقت یہ فیصلہ غلط تھا. ایک چھوٹا سا انسرشن آپ کی اجازت سے کہ ان دنوں کیا حالات تھے, رانا صاحب ہی کیوں ٹارگٹ بنے اور اتنا مہلک اور اتنا سویر کیس ڈالنے کے لیے, مطلب اور کوئی کیس, بے شمار کیسز سے سر کچھ بھی ڈالا جا سکتا تھا. وہ بیگ برآمد کروا لیا, وہ جی ڈرگز ہیں, ڈرگ سپلائر ہیں جی, اور اتنے بڑے پیمانے پہ ہیروین برآمد, اس طرح کا یہ کیوں ایسا ہوا تھا؟ کیا ان دنوں حالات تھے؟ آپ نے ضرور مشورہ دیا ہوگا ایسا نہ کریں, کیوں عمران خان باؤنڈ تھے یہ کرنے کے لیے اور وہ شوق سے کیوں کر رہے تھے یہ سارا؟ کیا ہوا میرے ساتھ اس حوالے سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی تھی. دیٹ از نمبر 1 جی. اگر ہوئی ہوتی تو میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کرتا. نمبر 2, یہ آپ کے اینٹی نارکوٹکس کے جو ہیڈ تھے یہ ان کا انیشیٹو تھا, اور اس حوالہ سے شہریار افریدی صاحب آن فلور آف دا ہاؤس حلفاً اپنا موقف کلیئر کر چکے ہیں. اور رانا ثناء اللہ صاحب کی بات بھی منظر عام پر آ چکی ہوئی ہے, جس میں رانا صاحب نے جو اینٹی نارکوٹکس کے ہیڈ تھے ظاہر ہے ان کو ہی ذمہ دار قرار دیا. یہ اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے یہ ان کا فیصلہ تھا, یہ عمران خان صاحب کا یا پی ٹی آئی کا ایز اے پارٹی فیصلہ نہیں تھا. اچھا, یہ فیصلہ کیوں تھا اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ رانا صاحب کو کی پوزیشن وہی تھی جو آج میری ہے. اس وقت شاید ہم بلو آئیڈ تھے, ہم پسندیدہ تھے, اور ہم چونکہ اس وقت ٹی ٹی پی کے خلاف اور ہم اس وقت بینڈ آؤٹ لیٹس کے خلاف ریاستی پالیسی کے ساتھ تھے. تو رانا صاحب 99 کے بعد ایک ان کی اسٹرگل پولیٹیکل رہی ہے, اس میں وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے نشانہ کے اوپر تھے, تو شاید کو غصہ ان کے ساتھ نکالا گیا ہوگا, بٹ اٹ واز ناٹ پی ٹی آئیز پالیسی. آپ کو اپنی ذات کی حد تک میں بتا دیتا ہوں
کہ میرے سے چونکہ میں آرچ رائیول ہوں رانا صاحب کا، میری اور رانا صاحب کی جو آپس کی لڑائی ہے اس کو بہت ساری جگہ پر ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا ہے، یوز بھی کیا جاتا ہے، اور ان دونوں میں 2014 کا آپ کو پتہ ہے جب ماڈل ٹاؤن میسیکر ہوا تھا، میں بہت اوپنلی ان کے خلاف بولا تھا، میں آج بھی بولتا ہوں، وہ بھی میرے خلاف بولتے ہیں، لیکن میرے سے جب 2 میڈیا ہاؤسز نے اس وقت رابطہ کیا جب رانا صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اور کہا گیا کہ جی دیکھیں آپ کا تو ورسٹ اپوننٹ جو ہے وہ اندر چلا گیا ہے، میں نے اسے کنڈیم کیا، وہ ریکارڈنگز آج بھی موجود ہوں گی۔ یہ آپ پہلے بھی اس کا اظہار کئی دفعہ کر چکے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر اور رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر ڈالنے والے پرچے اور بے تحاشا تھے، لیکن جو بات نہیں بنتی وہ نہیں بنتی۔ میں صرف اس بنیاد کے اوپر کہ میری ان کے ساتھ کو بڑی شدید قسم کی رائیولری یا لڑائی ہے، میں ایک غلط چیز کو صحیح کر دوں، تو میں آن ریکارڈ ہوں اس کے اوپر، میں نے اس وقت اس فیصلے کو سراہنے سے انکار کیا تھا۔ So that is my stance on Rana Sahab. Though I know we have Model Town, we have so many cases against him. آپ ان کے اندر اگر انہیں لے کے جائیں تو شاید میرے پاس بھی ایویڈنس ہو، میں وہ ایویڈنسز دوں، میں وہ بات کروں، لیکن یہ ہیرون والا پرچہ نہیں بنتا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے بنایا ہے ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ جو اس وقت بیٹھے تھے سیٹوں پہ کہ آپ نے کیوں بنایا۔ اچھا، آپ نے بڑی زبردست طریقے سے بات بتائی اور آپ نے بتایا بھی کہ رانا صاحب کو تو میں نے بتایا، کنڈیم میں نے کیا تھا ٹی وی پہ بھی کہ رانا صاحب کے خلاف کیوں کیس ہو گیا۔ اچھا، باجوہ صاحب نے کوئی 4 دفعہ شہباز شریف صاحب کی تعریف کر دی عمران خان کے ٹرنیور میں، خان صاحب حکومت میں تھے، پرائم منسٹر تھے، تو اگلا فیز جب آتا ہے، اگلا سکرین پرے جب آتا ہے تو شہباز شریف صاحب عمران خان صاحب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہ کینڈیڈیٹ ہے بیسیکلی کہ جس پہ اوپر کام ہو رہا ہے اور ہماری ریپلیسمنٹ آئے گی شہباز صاحب کی صورت میں۔ تو اگلا یہ بنا کہ فیض صاحب اور عمران خان صاحب نے مل کے جو ہے رپورٹڈلی وہ نیب میں قید کروا دیا شہباز شریف صاحب کو۔ تو ایسا تو بالکل نہیں ہے کہ ان کیسز میں عمران خان صاحب کو پتہ نہیں تھا اور وہ اس میں کوئی رول پلے نہیں کر رہے تھے اور بالکل وہ ان کے ہینڈز اپ تھے، ایسا تو بالکل میرا خیال نہیں تھا صاحبزادہ صاحب اس دور میں۔ سر نمبر 1 تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں جی کہ جو چنیوٹ والا منی لانڈرنگ والا جس کیس کے اندر شہباز شریف صاحب کو چٹ دی گئی ہے، میرا آج بھی گلہ ہے عمران خان صاحب سے کہ آپ نے اس اگریسولی اس کیس کو پرسو نہیں کیا، سزا ہو جانی چاہیے تھی سر۔ اچھا، آپ کی رسیدیں، آپ کی ایک چیز موجود تھی، عمران خان صاحب نے ان کے پاس منی ٹریل کوئی نہیں تھی سر۔ نہیں سر، یہ جو ایک پرسیپشن ہے نا سر کہ جنرل فیض نے، سر میں دیکھو جنرل فیض نے اور عمران خان نے مل کر یہ کر دیا، سوری سر، عمران خان صاحب نے جنرل فیض کے ساتھ مل کے کچھ نہیں کیا۔ کچھ چیزیں ابھی بھی ایسی ہیں، چونکہ جنرل فیض صاحب اندر ہیں، وہ باہر ہوں گے تو میں ان چیزوں کا اظہار کروں گا۔ ایک بندہ جب اندر ہو تو اس کی وہ پیٹھ پیچھے کو بات کرنا یہ میرا شیوا نہیں ہے، باہر ہوگا تو منہ کے اوپر کروں گا۔ عمران خان اچھا جنرل فیض صاحب کے ساتھ تو یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، کیا آپ کو نہیں پتہ سر کس کی ملاقاتیں ہوئی تھی جنرل فیض کے ساتھ؟ تو اگر جن باجوہ نے 4 مرتبہ شہباز شریف صاحب کی تعریف کر دی تھی اور ہمیں پتہ لگ گیا تھا، خان صاحب کو پتہ لگ گیا تھا کہ شہباز شریف از اے نیو گائے، تو پھر اس کے بعد یہ پوری مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جو ہے اس کی جنرل فیض کے ساتھ ملاقاتوں کی کیا حقیقت ہے؟ میں نہیں کہا، وہ انہی کے سابقہ ترجمان زبیر صاحب نے وہ باتیں بتائی ہوئی ہیں، وہ میاں جاوید لطیف صاحب نے وہ باتیں بتائی ہوئی ہیں۔ سو تھنگز آر ناٹ ایز سمپل کہ آپ کہہ دیں یہ ایسے ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا۔ عمران خان اپنے دور حکومت میں بھی تنہا تھا سر، یہ نہیں بات سمجھ آئی میری ایک پریس کانفرنس میں سر میں بتاتا ہوں، ایکسپلین کر دیں مزید، وہ میری بات سنیں نا سر، میں بتاتا ہوں۔ میڈیا ٹائکنز جتنے بھی ہیں وہ گرفتار ہو رہے تھے سر، رانا ثناء اللہ صاحب ہو گئے، خواجہ سعد رفیق جیل میں، سلمان رفیق جیل میں، شہباز شریف جیل میں، نواز شریف جیل میں۔ سر کون سا میڈیا؟ میر شکیل صاحب گرفتار ہو گئے تھے، کون سی جیل میں سر؟ سر تو میر صاحب اپنے کرتوتوں پہ ہوئے تھے نا سر، میر صاحب کو عمران خان نے تو گرفتار نہیں کروایا تھا، یا میر صاحب کا اگر کسی کے ساتھ کوئی گرج تھا، میں آپ کو کھل کے بات کر دیتا ہوں، میر صاحب کا پتہ نہیں آپ چلا سکیں گے یا نہیں چلا سکیں گے، میر صاحب کا اگر کوئی گرج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا اور اسٹیبلشمنٹ کا ان کے ساتھ تھا، اسٹیبلشمنٹ نے وہ حساب برابر کر لیا، تو میر صاحب پھر اتنی ہمت کریں نا کہ نام لیں کہ بھی اس بندے کے اسٹیبلشمنٹ، مجھے تو پتہ ہے کہ میری اسٹیبلشمنٹ کے اس بندے کے ساتھ لڑائی تھی، وہ پھر عمران خان کا کندھا نہ استعمال کریں
کہ عمران خان کے شولڈر پہ رکھے گا. عمران خان کا کیا مسئلہ تھا سر کہ وہ میر شکیل الرحمان کو اندر کروائے گا؟ عمران خان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا. عمران خان نے تو ان سب کو فری ہینڈ دیا ہوا تھا. آپ یہاں پر آئیں, آپ کو پتہ ہے لانگ مارچ نہیں ہوئے, یہ اسلام آباد میں نہیں آئے, کسی ایک جگہ پر ان کے لانگ مارچ کو روکا گیا ہو, کسی بھی پارٹی کے لانگ مارچ کو روکا گیا ہو. جتنا فریڈم انہیں, یہ سر اپنی ذاتی مخاصمتیں تھیں جن کو عمران خان پر ڈالنے کی کوشش کی گئی. میں یہ نہیں کہ میں عمران خان کا اتحادی ہوں تو میں یہ بات کر رہا ہوں. میں ماہ محرم کے ایام ہیں, میں نے کم از کم عمران خان کو ایک انتقامی شخص نہیں پایا, اور یہی شاید عمران خان کا قصور ہے کہ آج عمران خان اندر ہے. اگر عمران خان بھی روایتی سیاستدانوں کی طرح اپنے پولیٹیکل آرچ رائیولز کو اسی طریقے سے پیستا جس طرح آج اس کی پارٹی کو, اس کے اتحادیوں کو پیسا جا رہا ہے, تو شاید عمران خان بہت اچھی پوزیشن میں ہوتا. ہی از ناٹ دیٹ سارٹ آف اے پرسن. وہ پرسن سینٹرک نہیں ہے, وہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے, وہ نہیں اس قسم کی حرکتیں کرتا اس کو پرچے میں ڈال دو. یہ سوچ کہیں اور سے ہے. اچھا مجھے یہ چھانگا مانگا کی سیاست کرنے والوں کی سوچ ہے سر. ٹھیک صاحبزادہ صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ بشیر میمن صاحب ڈی جی ایف آئی اے ہیں, وہ خان صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, شہزاد اکبر صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو وہ باضد ہیں, اور پہلی ہی میٹنگ ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ شریف فیملی کا کچھ فوری ڈھونڈ کے لائیں, اور بعد میں اگلے فیز میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ خواجہ آصف کے اوپر آرٹیکل 6 لگا دیں. تیسرے فیز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اے سی آپ کے اتروا دوں گا, آپ کو جیل میں اے سی کیوں اویلیبل ہیں. اور پھر سر اس سے بڑھ کر بھی آپ کنٹینر سے لے کر خان صاحب کی حکومت میں آنے تک آپ سارا پیٹرن دیکھ لیے, اس میں وہ چور ڈاکو کی ساری سیاست اور اپنے مخالفین کو انہوں نے لیبلنگ کر دی اس لیول تک. اور اس دوران دھرنے کے دوران آپ کو ایگزیکٹ سر پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ کون سے اور دوست بھی موجود تھے, کون لوگ تھے جو سارا معاملہ چلا رہے تھے. تو خان صاحب تنہا تھے بالکل, اور وہ اکیلے سے نہیں تھے, باقی ساری گورننس چل رہی تھی, باقی لوگ کر رہے تھے. میں یہ صرف نقطہ سر سمجھنا چاہ رہا ہوں پلیز. سر یہ اب آپ نے 3-4 چیزیں اکٹھی کر دی ہیں. نمبر 1 کہ یہ جو جتنی دیومالائی باتیں ہوتی ہیں نا سر, افسانوی باتیں ہوتی ہیں کہ پہلی میٹنگ تھی وہ ڈی جی ایف آئی اے موجود تھے اور وہ شہزاد اکبر موجود تھے, تو خان صاحب نے کہا کہ شریف فیملی کو تو نہ دو. خان صاحب نے جہاں پر بیٹھ کر کہا, سر میں بشیر میمن صاحب کا اپنا کردار میں کھلوں سر, پھر میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو دیٹ, میں کریکٹر اسیسینیشن کرنے والا بندہ نہیں ہوں, میں اس سائڈ پہ جاتا نہیں ہوں. میں یہی بات کرتا ہوں, یہ اس قسم کی باتیں وہ بندہ کرے جس کا اپنا دامن صاف ہے, جس کا اپنا دامن داغدار ہو نا, وہ اسے یہ باتیں زیب نہیں دیتی. میں سر آپ کو عرض کرتا ہوں کہ بشیر چلے جی, عمران خان صاحب نے کہہ دیا پرائم منسٹر جب کسی بھی جگہ پر بیٹھتا ہے تو وہاں پر بگنگ ڈیوائسز لگی ہوتی ہیں, آپ کے علم میں ہیں. تو انہوں نے اگر کوئی ایسی بات کی تو باہر لے آئے نا سر. آپ وہ خفیہ ٹیپیں بھی تو لے آتے ہیں نا سر, تو وہ بھی لے آئیں, کیا مسئلہ ہے. دوسری بات, اگر مجھے میں نہیں مانتا کہ خان صاحب نے یہ کہا ہو کہ خواجہ آصف پہ آرٹیکل 6 لگا دو, ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے یہ نہ کہہ کے غلطی کی ہے. اب یہ میرا چلائیے گا ضرور, کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے, خواجہ آصف پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. وہ اس کی وجہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. یہ وہ بندہ جس نے کو اخباری خبر ہوتی ہے نا سر, آپ میڈیا جانتا ہے, کسی خبر کو آپ ڈینائی کر دیتے ہیں, اس میں سے وہ پتلی گلی سے راستہ لے کے نکل جاتے ہیں. جس آدمی نے آن فلور آف دا ہاؤس کہا کہ 48 کی جنگ پاکستان کی فوج ہاری, پاکستان نہیں ہارا سر, جب آپ پاکستان ہارنے کی بات کریں گے تو اس میں عوام بھی شامل ہو, اس نے پاکستان کی فوج ہاری. 65 کی جنگ پاکستان کی فوج ہاری, 71 کی جنگ پاکستان کی فوج ہاری. یہ جرنیل پاکستان کا پیسہ لوٹ کے کھا گئے, ان کو الٹا لٹکا کے ان کی وردیاں اتار کے ان کی جیبوں سے وہ پیسہ نکلوانا چاہیے. کارگل کے اندر پاکستان کی فوج نے ہمیں رسوا کروایا. پھر فلور آف دا ہاؤس کہا کہ جس وقت وہ ابھی نندن والا ایشو ہوا اور وہ سارا, کہ جب انڈیا سے کال آئی تو ہمارے آرمی چیف کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں. تو سر یہ آرٹیکل 6 نہیں لگتا تو کیا لگتا خواجہ آصف پہ؟ ٹھیک, مجھے آپ بتائیں نا سر, ہم میں سے تو کسی نے یہ بات نہیں کی. بیسیکلی آج بھی آپ کو اوپنلی بتا رہا ہوں, آپ انیشیٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کا بھی یہ موقف ہے, ہمارا بھی یہ موقف ہے. بیسیکلی آپ یہ انیشیٹ کر رہے ہیں کہ ان سٹیٹمنٹس کی حوالے سے اگر خواجہ آصف آگے تو عمران خان صاحب پہ بھی آرٹیکل 6 لگا دیں, یہ سٹیٹمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے. نہیں سر, میں نے کب یہ کہا, میں نے کب کہا, کہاں پہ عمران خان نے کہا فوج ہار گیا سر؟ آپ سر میری بات کو ادھر ٹویسٹ نہ کریں. عمران خان پہ کوئی آرٹیکل 6 لگا دیں سر؟ عمران خان نے تو کہا فوج میری ملک میرا.
میں کہہ رہا ہوں فوج میری ملک میرا. اگر میرا ان کے ساتھ کسی حکمت عملی کے اوپر اختلاف رائے ہو جاتا ہے, میں نے تو نہیں کہا, عمران خان نے تو نہیں کہا 48 ہار گئے 65 ہار گئے, کارگل میں پیٹھ میں چھرا گونپ دیا, یہ تو خواجہ آصف نے کہا. عمران خان کو آپ کیسے کہہ سکتے کہ آرٹیکل 6 لگا دیں سر؟ مجھے تو آپ کے اوپر حیرانی ہوئی ہے کہ میں بات خواجہ آصف کے بارے میں کر رہا ہوں, آپ نے وہ میری اس بات سے اپنی ایزمپشن نکال لی کہ میں یہ بہت سارے اسٹیٹمنٹ سن کے تو پوری مجھے بتائیں سر, میں مجھے بتائیں, میں غدار ہیں یہ, میں بتاتا ہوں سر, آپ مجھے بتائیں کمپین جو چلی پاکستان کی فوج کے خلاف عمران خان کی سٹیٹمنٹ بتائیں سر. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرسنل باجوہ صاحب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. چھوڑیں سر, نہیں سر, اگر میرا مسئلہ میرے میں اتنی ہمت ہے کہ میں یہ بات کر سکتا ہوں. جی پلیز پلیز. اگر باجوہ صاحب کی کوئی پالیسی صحیح نہیں تھی, پرائم منسٹر نے بینگ چیف ایگزیکٹو اس پالیسی کو ٹو نہیں کیا, تو پرائم منسٹر استحقاق رکھتا ہے کہ وہ کہے کہ یہ نہیں کر رہے تھے. اس کے اندر فوج کہاں سے آ گئی سر؟ اگر میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے کسی بیان کے اوپر میرا اتفاق رائے نہیں ہے, اس کے اندر میں نے فوج کی بات تو نہیں کی سر. ٹھیک ہے, آپ کا کہنے کا مطلب ہے چاہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر کوئی چیز ہوئی ہے تو ہم اسے یعنی پرسن سپیسیفک سے نکال کے پورا ادارہ مراد لے لیا جائے. اچھا اگر ایسے ہوا ہے تو پھر میاں سر نہیں میری عرض اگر ایسا ہوا ہے تو مریم نواز نے نعرے لگوائے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, تو سر جی پھر مریم نواز پہ آرٹیکل 6 لگائیں. نواز شریف کے ریکارڈڈ انٹرویوز ہیں جس میں نواز شریف نے کہا کہ یہ جرنیل ملک لوٹ کھا کہا گئے ہیں, تو نواز شریف کے اوپر آپ آرٹیکل 6 لگائیں. ٹھیک ہے نا سر, آپ پھر سب پہ آرٹیکل 6 لگائیں نا. آپ کو عمران خان کیوں وہ عمران خان, میں آج بھی آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں, میں آج بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جو پاکستان بنانے والے تھے, ان کی نسلیں, ان کی اولادیں آج بھی پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. ہم نے ابھی یہ ریسنٹ انڈیا کی جنگ کے اندر میں عرض کرتا ہوں, نہیں جو میری تقریر تھی مودی کے بارے میں, وہ آپ کی نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ کے اوپر کاٹ دی گئی. کیوں؟ کہ میں مودی کی ماں بہنیں کر رہا تھا, میں مودی کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں, میں مودی کو اس کا غلیظ چہرہ دکھا رہا تھا, میں فوج کے جوانوں کو اپریشیٹ کر رہا تھا. میری تقریر تو کاٹ دی گئی, عمران خان کا میسج تو کاٹ دیا گیا. مجھے یہ بتائیں نواز شریف کی 1 سنگل ٹویٹ اگینسٹ مودی, شہباز شریف کی 1 سنگل ٹویٹ اگینسٹ مودی, مریم نواز کی 1 سنگل ٹویٹ اگینسٹ مودی, اینڈ دے آر ٹیلنگ اس کہ واٹ پیٹریٹزم از, حب الوطنی کیا ہے. سر جانے دیں, ہمارا ایک پالیسی پہ اختلاف ہے, دیٹس اٹ. اس کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ ہم ملک کے خلاف ہو جائیں, ہم یہ کر دیں, ہم وہ کر دیں. تو صاحب آپ اس چیز کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں. اور میں آپ کے پروگرام کے ذریعے بتا رہا ہوں, جس دن میاں نواز شریف کو موقع ملا, میاں نواز شریف پاکستان کی فوج کے بارے میں اپنے دل کا بغض ظاہر کرے گا. مارک مائی ورڈز, آپ اس کو رکھ لیجئے گا, یہ آپ کے کام آئے گا میرے آج کا پروگرام کسی سٹیج پہ. شارٹ بریک ایک لیں گے جی, صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, شارٹ بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا صاحبزادہ صاحب, آپ سے جاننا یہ چاہ رہے ہیں, عمران خان صاحب سے کہا گیا تھا بار بار کہ 9 مئی پہ اپنا سٹانس ذرا کلیئر کر کے تو آپ تھوڑا بیک فٹ پہ آ جائیں اور اپنی پارٹی کو بھی بچا لیجئے. اسی تواتر میں جا رہا ہوں. میں خان صاحب کے جو آرکائیو کے بیانات ہیں ان پہ ابھی نہیں جاتا, وہ کبھی ڈسکشن لے کے بیٹھ جائیں گے آپ کے ساتھ. میں سمپل یہ چاہ رہا ہوں, آپ نے کلیئر بھی کر دیا کہ بھئی وہ شخصی تھے, پورے ادارے کے خلاف انہوں نے کبھی کوئی بات نہیں کی. میں اس بات کو ابھی فی الحال رکھ لیتا ہوں آپ کی. میں سمپل اس کو آگے بڑھانے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر 9 مئی والے معاملے پہ بھی خان صاحب اگر تھوڑا سا بیک فٹ پہ آ جاتے تو بہت سارا پارٹی کا معاملہ بھی بچ جاتا. انہیں سب سے پہلے یہی کہا گیا تھا کہ آپ بیک فٹ پہ آئیں, کو تھوڑا ڈسکشن آگے بڑھے, کو بات جائے اس طرف جہاں جانی چاہیے. اس پہ تھوڑا آپ اگر گائیڈ کر دیں گے سر. سر جب مذاکرات حکومت کے ساتھ جنوری میں سٹارٹ ہوئے تھے تو میں خان صاحب کے پاس اندر گیا. ہم 6 لوگ تھے, پولیٹیکل لوگ تھے, مذاکراتی کمیٹی تھی. ٹھیک. اس سے پہلے بھی خان صاحب کے ساتھ بات ہوئی, اس دوران بھی بات ہوئی. خان صاحب نے ایک بڑا قابل عمل حل دیا جو بڑا بہترین تھا, سب کے لیے میرا خیال ہے وہ قابل قبول ہونا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی نہیں ہوا. خان صاحب نے یہ کہا کہ 9 مئی کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن بنا لیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. جوڈیشل کمیشن کے اندر آپ جس کے خلاف ایویڈنس ہے
وہ پیش کرے, سی سی ٹی وی فوٹیجز لے کے آئیں. جو لوگ ملوث پائے جائیں گے, جن کے خلاف ثابت ہوگا, میں انہیں کنڈیم بھی کروں گا, میں انہیں ڈس اون بھی کروں گا, میں انہیں اپنی پارٹی سے بھی نکالوں گا. رائٹ, ٹھیک ہے. رائٹ. تو سر واٹ ایلس یو کین آسک فار. خان صاحب بہت کلیئر ہیں. دیکھیں سر, پاکستان کا جھنڈا ہو, کسی شہید کا مجسمہ ہو, دیز ور نیور ایور دا ڈائریکشنز. رائٹ. ٹھیک ہے. یہی چیز عمران خان صاحب نے کہی کہ آپ اچھا پھر خان وینٹ ون اسٹیپ اہیڈ. اس نے یہ کہا, خان نے, کہ حکومت شاید ازیوم کرے گی کہ جوڈیشل کمیشن میں ہم کو اپنے ججز کے نام دینا چاہتے ہیں. خان نے کہا بالکل نہیں, حکومت غیر جانبدار ججز کے نام تجویز کر دیں. ہمیں اگر کسی پر کوئی خدشہ ہوگا تو ہم کہہ دیں گے اس کی جگہ ایسے کہا, آپ 3 رکنی کر لیں, 5 رکنی کر لیں, ٹھیک, اور ملنی چاہیے. خان صاحب نے یہ بہت کلیئرلی یہ بات کہی. تو خان صاحب کا سٹانس اس کے اوپر بہت کلیئر ہے کہ جو اگر باقاعدہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے انکوائری میں یہ بات ثابت ہوتی ہے, وہاں پر سی سی ٹی وی فوٹیجز آتی ہیں, وہاں پر ایویڈنسز آتے ہیں, تو جو لوگ وہاں پر انوالو ہوں گے ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے. ہی ول کنڈیم دیم. وہ اپنی پارٹی سے ان کو, اگر ان کی پارٹی کا کوئی بندہ ہوگا تو وہ اسے نکالیں گے. رہ گئی میری بات, میں وہ پاکستان کا واحد آدمی ہوں, آج بھی آپ کے پروگرام میں ہوں. 9 مئی کے کیسز ہیں. میں نے بہت کلیئر کر کے کہا تھا کہ اگر میں کسی بلڈنگ میں داخل ہوا ہوں جی, اگر میں نے کسی کو پرووک کیا ہے, میرے خلاف کوئی ایویڈنس ہے, تو مجھے میرا کیس آپ ملٹری کورٹ میں چلا لیں. چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے, میں اس ڈیموکریٹک بحث میں نہیں جاتا. اگر میں نے کوئی جرم کیا مجھے سزا ملنی چاہیے, لیکن اس وجہ سے کہ میں نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے اس وجہ سے مجھے سزا نہیں ملنی چاہیے. میرٹ پہ دیکھنا چاہیے. دیکھیں جس فوج کے ساتھ ہم کھڑے رہے, جس فوج کے سوات آپریشن کے اوپر میرے والد نے پہلا فتویٰ جاری کروایا, جس کی پاداش میں ڈاکٹر سرفراز نعیمی, میرے والد سمیت 165 افراد ہمارے شہید ہو گئے. اس فتوے میں ایک ورڈ تھا کہ جو لوگ افواج پاکستان کے خلاف لڑتے ہیں وہ جہنم واصل ہیں, اور پاکستان کی فوج سے پاکستان کے اندر اسلام کے نام پر لڑنا حرام ہے. آج تک پاکستان کی کسی ریلیجو پولیٹیکل پارٹی نے ان واشگاف الفاظ میں یہ فتویٰ نہیں دیا. آج آپ کا جو پیام پاکستان ریاست لے کے چل رہی ہے نا سر جو پیام پاکستان آپ کی ریاست لے کے چل رہی ہے نا, اس پیام پاکستان کی بنیاد SIC کا وہ فتویٰ ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سوسائڈ بومبنگ اسلام میں حرام ہے. ٹھیک ہے. اس فتوے کی بنیاد کے اوپر یہ پیام پاکستان ریاست نے ایک ڈرافٹ تیار کر کے اڈاپٹ کیا, جس سے تمام مسالک کے لوگوں سے سگنیچر کروائے گئے. تو ہم لوگ جو ہمیشہ مقصد ہے پاکستان کی ریاست کے ساتھ, افواج کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. آپ کسی پالیسی پہ ہمارا اختلاف رکھ سکتے ہیں, ہے, میں آپ کے سامنے اوپنلی کہہ رہا ہوں ہے, لیکن میں فوج کا مخالف نہیں ہو سکتا. آخری بات, عمران خان فوج کا مخالف نہیں ہو سکتا. صاحبزادہ صاحب, میں ابھی آخر میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن تو اب بالکل قریب آ گئی. آپ سمیت 9 مئی کے بہت سارے لوگ جو ہیں انہیں نااہلی کا بھی خطرہ ہے, گرفتاری کا بھی خطرہ موجود ہے. اس معاملے کو کیسے دیکھا جائے گا, اور پارلیمنٹ ایکسٹینشن کی جو گفتگو وفاق میں شروع ہو گئی ہے اسے پھر آپ جو 27ویں ترمیم کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے جو اسپیکولیٹ ہو رہا ہے, ان دو چیزوں پہ سر میں چاہوں گا آپ کا آخر میں آپ بتا دیں پلیز. سر سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزادانہ طور پہ میری یہ اوپینین ہے, بینگ دا اسٹوڈنٹ آف لا ایز ویل, کہ اپر کورٹ کسی لوئر کورٹ کو ٹائم بارڈ کر کے نہیں مجبور کر سکتی کہ وہ ٹرائل کا فیصلہ اتنی جلدی سنائے. یہ ان اٹ سیلف ایک لوئر کورٹ کے معاملات میں مداخلت ہے. بیسیکلی اس کے ساتھ شفاف ٹرائل کا کانسیپٹ ختم ہوتا ہے. تو وہ جو ڈائریکشن آئی تھی, میں نے تو اس کے خلاف میرا پہلے بھی ڈے 1 موقف کلیئر تھا. مطلب اس وقت بھی غلط تھا جب اعجاز اللہ صاحب نے بھی پاناما کیس میں بھی وہ سارا غلط تھا. ظاہری بات ہے نئی ڈائریکشن دینی چاہیے تھی نیب کو بھی اور سارا ٹرائل کورٹس کو. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. اب دیکھیں نا, اب ایک جگہ پہ اگر ٹرائل چل رہا ہے, اس ٹرائل کے اندر 1000 بندہ نامزد ہے, اس ٹرائل کو اگر آپ کہتے ہیں 4 مہینے میں پورا کر دیں تو پھر ہیلدی ٹرائل تو نہیں نہ ہو سکتا سر, نہیں ہو سکتا. اکارڈنگ ٹو لا اینڈ جسٹس تو نہیں پھر ہو سکتا. آئی ایم اسٹل ہوپنگ کہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں ان کا فیصلہ میرٹ کے اوپر ہوگا. جو لوگ جن کے دیکھیں نا سی سی ٹی وی فوٹیجز کا باہر آنا اسی لیے ضروری ہے کہ وہ ان سی سی ٹی وی فوٹیجز کے ذریعے پتہ لگے گا کہ کس کی
प्रेमिसेस में कौन लोग दाखिल हुए, उन्होंने क्या पर एक्ट किए, ठीक, और फिर उनसे गलती हुई या वो जज्बात में आए, इसका फैसला अदालत ने करना है। लेकिन अब एक बंदा है जो उस वकूए से 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, आप उसे तो नामजद ना करें सर। एक बंदा है, मतलब मैं आपको अपना बताता हूँ, मेरा FIR में मेरा नाम नहीं है। अब ये कैसे हो सकता है कि फैसलाबाद में एक इंसिडेंट हो रहा है और फैसलाबाद के अंदर आप लोकल MPs के नाम तो उस FIR में डाल लें। मैं ख़ुद तो कोई दावा नहीं करता, लेकिन मेरा कोई चेहरा छुपने वाला तो नहीं था ना सर, ठीक है। अगर मैं उस जगह पर मौजूद हूँ तो मेरा नाम FIR में ना हो, मेरा नाम 3 माह के बाद एक ज़िमनी बयान के ज़रिए उसमें शामिल किया गया, ठीक है। बहुत कैलकुलेटेड फैसला बात मेरिट के करते हैं मुताबिक होगा, साहब, हक़ाइक़ को देख के होगा। साहबजादा साहब, आप बड़ी कैलकुलेटेड बात करते हैं, पाकिस्तान के बड़े इंपॉर्टेंट आप पॉलिटिशियन हैं सर, बड़े दिलेरी से आप बात कर जाते हैं, बिटवीन दी लाइंस आप रखते कुछ नहीं। आपने प्रोग्राम में वक्त, सर आपका बहुत शुक्रिया। फ़ात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के मान।